तमाम दोस्तों सड़वी मदरफकर में कुछ आमदन लगता है वाकई रेड लाइन क्रॉस हो गई है या कदम उस रेड लाइन के करीब पहुंच गए हैं या उस रेड लाइन के ऊपर आ गए हैं, जिससे इस बात का खदशा लाग हो गया है जनाब कि कहीं ये रेड लाइन अबूर ही ना हो जाए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाले वाक़यात ने ना सिर्फ इस बात की तरफ इशारा कर दिया है बल्कि इस हवाले से सबूत भी फराहम कर दिए हैं और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले एक ऐलान ने ना सिर्फ थरथल्ली मचा दी है बल्कि इस बात की इतलात भी सामने आ रही हैं कि हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस्तीफ़ा देने के ऊपर भी गौर शुरू कर दिया है। और मुमकिन तौर पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उन जज साहब की तरफ से जो इस्तीफ़ा है उसकी खबर मीडिया के ऊपर लीक ना हो जाए, यानी वो इस्तीफे की खबर मैच्योर ना हो जाए। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब वो जज साहब जिनके बारे में ये बात मैं कह रहा हूँ कि उनके इस्तीफे की खबर गर्म है, वो जज साहब कौन है, इस्तीफा क्यों दिया जाएगा, और उससे बढ़कर ये कि जनाब हुकूमत की तरफ से ऐसा कौन सा ऐलान हुआ है जिसने ना सिर्फ सबको चौंका कर रख दिया है बल्कि थरथल्ली मचा दी। और सबसे बढ़कर ये कि ये रेड लाइन कौन सी थी जो अब खराब होती हुई या क्रॉस होती हुई नजर आ रही है। तो अर्ज ये है जनाब कि अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो एग्जेक्टिव्स हैं उनकी जुडिशरी के साथ होने वाली खींचातानी महाजराई अब एक नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई नजर आ रही है। और नेक्स्ट लेवल पर जाने की वजह जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से तहरीर किया गया वो खत है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ऑडियो लीक्स के मुकदमे की समाअत से उनको रोकने के लिए, कार्रवाई से पीछे हटने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया था और उनको कुछ इंटेलिजेंस जराए ने अप्रोच किया था और उनके सामने इस सिचुएशन को रखा था कि जनाब आप इस मामले में हाथ ना डालें। और अगर इस बारे में जिक्र किया गया है और फिर जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से ISI और MI समेत तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को नोटिस जारी किए गए हैं, तो ये इस तरफ इशारा है जनाब कि ये जो आग लगी हुई थी, ये जो पानी रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। और बॉइलिंग पॉइंट आने का मतलब ये है कि ये मामला अब बहुत ही ज्यादा संगीन हो रहा है। अगर आप गौर करें तो कल फैसल वाउडा साहब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो भी इसी बात की तरफ इशारा था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह तौर पर 2 या 3 पैगाम दिए गए और सबसे बढ़कर वो धमकी थी जो फैसल वाउडा साहब की तरफ से सामने आई थी। और इस धमकी का भी मेरा ख्याल है कि कुछ असरात तो होंगे और इसके भी कुछ नताइज जो है वो मुमकिन तौर पर आज या कल हमारे सामने आ जाएंगे। फैसल वाउडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे नज़दीक बाकी बातों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की थी वो ये थी कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब पगड़ी उछाली तो डबल पगड़ी उछालेंगे, ना सिर्फ पगड़ी उछालेंगे बल्कि उसको फुटबॉल बना देंगे। इसका मतलब ये है कि ये पैगाम दिया गया है, ये ऐलान किया गया है कि जनाब अगर दोबारा इसी तरह के खतूत के अंदर या किसी भी इशारों कनायों के अंदर वो चीज़ों का जिक्र किया गया या बहतान लगाया गया, इल्ज़ाम लगाया गया या वट एवर जो भी सिचुएशन होगी, तो उसके बाद आपको रद्द अमल भुगतना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज या यू हैव टू लिसन द म्यूजिक। और अगर ये बात है तो फिर इस बात को पर वजन भी बहुत ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर एक तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ से भी अगर कुछ मुलाकातों की ऑडियोज़ या वीडियोज़ या वहाँ पर किए जाने वाले मुतालबात या टेलीफोन कॉल्स या जायज़ नाजायज़ चीज़ें सामने आ गई तो फिर बहुत सारे लोगों को तो जनाब मुंह छुपाने की जगह ही नहीं मिलेगी। कल ही मैंने एक वीडियो के अंदर आपको जनाब हसन अयूब साहब से मंसूब एक वाक़या सुनाया है जिसके अंदर खुद उमर अता बंदयाल साहब के दौर में 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जो इस खत के सेक्रेटरी भी हैं, जिन्होंने खत लिखा था कि जनाब हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल के जरिए एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के साथ मुलाकात की थी और उसके लिए रिक्वेस्ट ये की गई थी अटॉर्नी जनरल के जरिए कि जनाब हमें कुछ ज़ाती पर्पज़ है, उस ज़ाती पर्पज़ के लिए हमें मिलना है, लिहाजा हम आपके घर आएंगे और वहाँ पर मुलाकात होगी। अब अगर इस लेवल पर चीज़ें चल रही थी जहाँ पर ज़ाती कामों के लिए इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत के साथ मुलाकातें हो रही थी, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बात जब आगे बढ़ेगी तो और कौन कौन से राज खुलेंगे। और मेरा ख्याल है कि फैसल वाउडा की इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर यही सबसे बड़ा नुक्ता था। दूसरा अहम नुक्ता जो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब इस बात को अब इस्टेब्लिशमेंट
بہت ہی زیادہ سیریس لے رہی ہے وہ انہی ایلیگیشنز کے حوالے سے ہے۔ اور اس پریس کانفرنس میں بھی جناب فیصل ووہرا صاحب کی طرف سے جسٹس بابر ستار صاحب کو ہی مخاطب کیا گیا، اور جسٹس بابر ستار صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اسی بات کا تقاضا کیا گیا کہ آج سے 15 روز پہلے ایک خط رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو تحریر کیا گیا تھا، اور اس میں آپ کی تقرری کے وقت جو کانورسیشن ہوئی تھی، جو ریکارڈ کا تبادلہ ہوا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس، اس وقت کے جج سپریم کورٹ جناب اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ آپ کا ہمیں اس کانورسیشن کی، اس ریکارڈ کی ایکسیس چاہیے، اور اس ایکسیس کا نہ ملنے کا مطلب بقول فیصل ووہرا یہی ہے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا تھا آپ دو جج صاحبان کے درمیان، یہ صرف زبانی کلامی تھا اور کسی جگہ پر اس کا کوئی ریٹن ایویڈنس نہیں ہے، اور اگر یہ ریٹن ایویڈنس نہیں ہے تو پھر یہ بھی ایک مس کنڈکٹ کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ لہذا عدلیہ اور ایگزیکٹو دونوں ہی ایک گاڑی کے پہیے ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک پہیا پائن بڑا لگ گیا تھا، ایک پہیا چھوٹا لگ گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو گاڑی ہے وہ بہت ہی زیادہ جھٹکے ماری ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اس پوزیشن پر آ گئی ہے جس سے وہ چلنے سے ہی اب جو ہے نا وہ ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اس سینیریو کے اندر حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ اعلان بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اعلان بہت بڑے بڑوں کے پتے کو پانی کرنے کے لیے بھی کافی ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے تانے بانے بھی جا کر ججز کی تقرری کے ساتھ جڑتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اس بات کی خواہش کا اظہار حکومت کے رینکس اینڈ فائلز کی طرف سے کیا گیا تھا کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ ایک آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں، اور اس آئینی ترمیم کے لیے جو کام ہے وہ اس وقت وزارت قانون کر رہا ہے۔ اور اس وقت چونکہ جس وقت یہ بات سامنے آ رہی تھی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے موقع پر، جب جناب اعظم نذیر طاہر صاحب جو کہ وزیر قانون ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، تو اس وقت 2/3 اکثریت موجود تھی، لیکن اس کے بعد یہ 2/3 اکثریت کا خاتمہ ہو گیا، اور جناب منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے وہ جو مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کی گئی تھی وہ اس کا ایک انٹرم آرڈر جاری کیا، اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں باقی ماندہ نشستیں جماعتوں کو بانٹی گئی تھی، لہٰذا وہ 2/3 اکثریت ختم ہوگی۔ لیکن حکومت ابھی تک اس معاملے پہ نہ صرف کنونس ہے بلکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ اب بھی اس کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور اپوائنٹ ہونے والے ججز کی سکروٹنی کا اختیار رکھتی ہے، یا وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی لیجسلیشن بذریعہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں جناب یہ ججز کی سکروٹنی ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے جناب طلال چودھری صاحب نے میڈیا کے ساتھ ایک انٹریکشن کیا تھا، اور کل کا دن اس حوالے سے بھی اہم تھا، اور اس انٹریکشن میں جناب طلال چودھری صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا، اور برملا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار اور اپوائنٹ ہونے والے ججز کی سکروٹنی کی جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں جو تقرریاں مختلف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے اندر ہوئی ہیں ان تقرریوں کا جائزہ لیا جائے، اور ثاقب نثار صاحب سے لے کر آنورڈ جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جائے، اور دیکھا جائے کہ کیا ان تمام ججز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ قانون کے ضابطوں کے مطابق تھی، یا یہاں پر پسند اور ناپسند کے اصول کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ اور یہ کہنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ طلال چودھری صاحب نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے اپنی اس میڈیا ٹاک کے اندر کہ جناب جب تک جسٹس ثاقب نثار کے بھٹی کیے ہوئے خاص ججز کی تقرریوں پر نظر ثانی نہیں کی جائے گی تب تک ایسی بہت سی چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ ان کے اور ان کے ہم خیال ججز نے پچھلے کئی برسوں میں ایک خاص سوچ اور سمت میں کام کیا ہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو شخص پریشر نہیں لے سکتا تو اس کو انصاف کی کرسی پر بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جج خط نہیں بلکہ نوٹسز جاری کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے حکومتی ذرائع کا یہ ماننا ہے
کہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز نے اس کا راستہ دیا ہے اپنے حالیہ فیصلوں میں، اور اس حوالے سے حکومتی حلقے ذکر کر رہے ہیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جناب جسٹس شاہد وحید صاحب کے ان اختلافی ججمنٹس کا جو جاری کی گئی تھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے فیصلے کے تحت، اور ان دونوں جج صاحبان نے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے بنائے جانے والے رولز میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور سپریم کورٹ اپنے ججز کو رکھنے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے رولز بنانے میں آزاد بھی ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی رولز بنا سکتا ہے کہ اسے سپریم کورٹ کی کارروائی کو یا ہائی کورٹس کی کارروائی کو کیسے چلانا ہے۔ اب دو جج صاحبان اگر اس موقف پر موجود ہیں تو پھر یہ بات بھی سامنے آ جانی چاہیے کہ موجودہ جو اس وقت ججز کی اسٹرینتھ بن رہی ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر یا اس کمیٹی کے اندر جس کے اندر یہ تمام فیصلے ہونے ہیں، تو وہاں پر بھی اس معاملے کو رکھا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کا خط وہ جو ایک پٹیشن ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، جہاں پر جسٹس منیب اختر صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ سے تقرری کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھا، اور اس کو سینیارٹی کے پرنسپل کے خلاف قرار دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جناب سپریم کورٹ آنا میرا حق تھا، لیکن میری جگہ پر جناب جسٹس منیب اختر صاحب سپریم کورٹ آ گئے ہیں، لہٰذا اس کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس معاملے پر کچھ اور پیش رفت ہوتی ہے، جس کا امکان ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ریڈ لائن کے کراس ہونے کا بھی امکان ہے، اور ریڈ لائن کے کراس ہوتے ہی اس طرح کے ایکشنز لیے جانے کا امکان ہے، تو یہ کچھ زیادہ تیزی ہمیں آتی ہوئی نظر آئے گی، اور ججز کے اندر ہی یہ جو مختلف چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی جو ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹویٹ بھی جناب راوی نے کیا ہے، اور حسن ایوب صاحب نے اپنے اس ٹویٹ میں ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کے ممکنہ استعفے کا ذکر کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب سے متعلق 1 سال قبل سے ہی ان کی اپنی ذاتی وجوہات کے باعث مستعفی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن اب خدشہ اس بات کا بہت بڑھ چکا ہے کہ اب اگر وہ استعفیٰ دیں گے تو اس کو بھی بیرونی مداخلت کے رد عمل کے طور پر ہی پیش کیا جائے گا، جبکہ آج تک ان محترم جج صاحب نے کوئی بھی ایک ایسا کیس نہیں سنا جس کو ہم ہائی پروفائل کیس کہہ سکیں، یا ایسا کیس کہا جا سکے جس کی کسی طرح کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں۔ لہذا یہ جو خدشہ ہے کہ جناب یہ جو جج صاحب ہائی کورٹ کے جج صاحب استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی نئی اس حوالے سے جو گیم ہے جس کا ذکر جناب حسن ایوب صاحب کر رہے ہیں وہ ڈل رہی ہے، اور اس استعفے کا بہت حد تک امکان یہی ہے کہ اس کو بھی اسی مداخلت کے ساتھ پورٹرے کرتے ہوئے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جس کے لیے فیصل باؤڈا صاحب یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ جناب اب اگر آپ نے نام لیا، اگر اب آپ نے پگڑی کو اچھالا تو پھر آپ کی پگڑیاں بھی اچھالی جائیں گی۔ تو میرا خیال یہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگرچہ آج سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی معاملہ آنے ہیں سامنے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ والا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور کیا واقعتاً یہ جو لڑائی ہے یہ مزید شدت اختیار کرے گی، یا یہیں پر یہ جو ہے نا اڑپس ہو جائے گا، کوئی معاملہ آگے پیچھے نکل جائے گا۔ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اپنے ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔